बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब और मेरे साथ जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, ये बताइएगा कि खबर जो है वो हमने देखी, आयशा जहांज़ेब साहिबा बड़ी शानदार एंकर हैं, बड़े अच्छे चैनल्स में बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। एकदम से उनकी तस्वीरें आती हैं और बड़ा दुख होता है वो तस्वीरें देख के कि उन पर तशद्दुद किया गया, उन कितने निशानात जो है वो, फिर उस पर उन्होंने बयान किया कि उनके खामन ने उन पर तशद्दुद किया है। तो बड़ी एक अनहोनी सी बात लगी, क्योंकि हमने मोस्टली ये देखा कि कहीं पे अगर कोई पैसों का मामला है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, तो उस पे खामन ने एग्रेशन, अपना डिप्रेशन, गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। तो ये तो माशाल्लाह खाते पीते नज़र आते हैं, कोई ऐसा मामला भी नज़र नहीं आता। क्या वजह लगती है आपको कि हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी अदम बर्दाश्त कि इस हद तक जो है कि वो जानवरों की तरह वो सलूक किया गया है? यकीन करें बड़ा दिल दुख हो रहा है इस पे। अच्छा उसामा साहब, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है जो सामने आ गया है। इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे वाक़यात, मीडिया, सेलिब्रिटीज़, शोबिज़ की दुनिया के वाक़यात आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएंगे। अच्छा, इस वाक़े में मैं आयशा जहांज़ेब के हवाले से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। उनके प्रोफेशनल होने के साथ साथ दो तीन चीज़ें ऐसे मैंने उनकी देखी। उनको फॉलो मैं कर रहा हूँ कुछ अरसे से, और ये अभी वाक़या हुआ तो फिर कॉन्शियसली मैंने कुछ वीडियोज़ उनकी सुनी। वो इंटेलेक्चुअली भी बड़ी साउंड है उनकी। अगर आप क्वेश्चनिंग देखें, आप उनका सवाल पूछना, कंडक्ट करना, प्रोग्राम लेकर चलना, वो बड़ा एक संजीदा और बड़ा एक सेंसिबल किस्म का उनका एक इम्प्रेशन है जो उन्होंने कायम किया मेहनत करके। कुछ अरसे से जब से इनका प्रोग्राम खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ समा डिजिटल पे मेरा ख्याल वो आ रहा है, मुकालमा, तो वो दोबारा से ये इनका एक रिवाइवल था, दोबारा से ये नज़र आने लग पड़ी। और चंद दिन पहले जब ये वीडियो आई है साहिल अदीम साहब वाली और जो एक जाहिल वाली जो वीडियो डिस्कशन, उसके बाद तो फिर क्योंकि वो जो जितने करेक्टर्स थे, आयशा जहांज़ेब कंडक्ट कर रही थी, खलीलुर रहमान कमर साहब उसमें मौजूद थे, साहिल अदीम साहब मौजूद थे, और वो जो मोहतरमा सवाल कर रही थी वो भी मौजूद थी। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं डिस्कस होने शुरू हुए और आयशा जहांज़ेब को सब ने इसमें देखा इस प्रोग्राम में, और ये एक हवाला, इस प्रोग्राम के हवाले से एक नया हवाला इनका बना। अच्छा, जहाँ तक ये वाक़या रह जाता है तो ये इस वाक़े में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, बड़ा क्लियर सब कुछ जो उनके बयान हैं, जो चीज़ें मीडिया पे अवेलेबल हैं, वो सब की सब चीज़ें पब्लिक हो चुकी हैं। और उसमें उन्होंने क्लियर ये मैसेज दिया है कि 3 से 4 बार ये वाक़या हो चुका है। और एक औरत का ये कहना कि मैंने कोशिश पूरी की कि मेरा रिश्ता बच जाए और मैं किसी तरह इस रिश्ते को बचा लूँ क्योंकि ये रिश्ता बना हुआ है। मेरा ख्याल है ये इनकी सेकंड मैरिज है जी जो आपके इल्म में होगा। जी बिल्कुल ऐसे सेकंड मैरिज है, क्योंकि फर्स्ट मैरिज इनकी बड़ी छोटी उम्र में शादी हो गई थी और मेरा ख्याल है वो हस्बैंड इनके इंतकाल कर गए हैं और इनकी वालदा ने फोर्स किया ये दूसरी शादी के लिए, ये नहीं करना चाह रही थी। बिल्कुल सही, ये इन्हीं के बयान के मुताबिक। तो अब ये मेरे ख्याल इस शादी को भी 7 साल गुजर चुके हैं जी, 2 बच्चे हैं इनके, और एक ज़िंदगी की एक स्ट्रगल इन्होंने देखी हुई है, एक जैसे मार कहते हैं, मार खाई हुई है। और ये तस्वीरें जैसी सोशल मीडिया पे आती हैं तो यकीन कीजिए बड़ा दुख हुआ, यकीन करें बड़ा दुख हुआ। हर वो शख्स जिसकी बेटी है, जिसकी बहन है, जिसके साथ एक जज्बाती उसका रिश्ता, एक तकद्दुस के रिश्तों के साथ जो सारे जुड़े हुए हैं, देखने वाला दिल खराश एक वाक़या। अच्छा, इसमें वो तस्वीरें भी वायरल होती हैं, FIR की कॉपी भी वायरल होती है, वो भी आप पढ़ते हैं तो आपको और पोजीशन क्लियर होती है कि ये जो साहब थे, जो इनके हस्बैंड हैं हारिस, उनके क्या तौर तरीके थे और वो किस तरह थ्रेट कर रहे थे। अभी भी वो कह रही हैं कि मेरे बच्चों को और मेरी ज़ात को उनसे बहुत ज़्यादा खौफ और ख़दशा। एक बात बड़ी गैर मामूली है कि फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पे इस पर एक्शन लिया है और इसको टेक किया। यानी उनकी जो ग्रेस, रिस्पेक्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट, वो चीज़ें इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रही हैं। अच्छा, अब ये जुडिशल जो है वो रिमांड हो गया, जो है जी वो जिस्मानी रिमांड 2 दिन का मिल गया अदालत से, और ये सारा प्रोसेस अब लीगली शुरू हो चुका है। इसमें कई चीज़ें सोचने वाली हैं। एक तो सोचने वाली बात ये है कि ये एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जिसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। ऐसे ही कोई चीज़ जो है वो जितनी मर्जी आप छुपाएं, आखिरकार वो बाहर निकल आती है। दूसरी बात जो है, दूसरा जो नुकता बड़ा अहम है कि ये सब जो देखने वाले समझते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं, या स्पेशली फीमेल्स के हवाले से, कि यार ये बड़ी आसान ज़िंदगी गुजार रही हैं क्योंकि दिख रही होती हैं। यकीन कीजिएगा कि जो भी हमारी बहन स्ट्रगल करके अर्न कर रही है, कमा रही है, ये उसी को पता है कि वो कितनी मेहनत से एफर्ट करके पैसे कमा के उसके बाद ज़िंदगी गुजारी है। क्योंकि सर ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है।
اس میں کئی کہانیاں ایسی ہیں جو آپ کو ملتی ہیں جس میں مرد کچھ نہیں کر رہا ہوتا، عورت کما رہی ہوتی ہے. کئی ایسے کہانی ہیں جس میں مرد عورت کا سارا کچھ کھا جاتا ہے. اس میں کئی ایسی کہانی ہیں جس میں مرد نکھٹو ہے. اس میں کئی ایسی کہانیاں ہیں جو آپ جا کے ڈھونڈیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ڈپینڈنٹ ہی سارے کا سارا گھر اس فیمیل کی انکم پہ ہے. یہ کئی کہانی ہیں. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ جو دکھ رہا ہے وہ بڑا انجوائے کر رہا ہے اور بڑا آسان ہے. اس سکرین کے پردے پہ جو دکھ رہا ہے اس کے پیچھے اس زخم کیا ہیں، اس کی تکلیفیں کیا ہیں، اس کے دکھ کیا ہیں، اس کے چیلنج کیا ہیں، اسی کو پتہ ہے. اسی کو پتہ ہے. یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. ایک نقطہ اور جو ہے نا وہ سر یہ ہے کہ دیکھیں اس سارے سوسائٹی میں، سماج میں ذہنی صحت ایک سوال ہے بہت بڑا. WHO جیسا ادارہ کہتا ہے کہ وہ ملک جو ترقی کر رہے ہوتے ہیں، ترقی سے بھی تھوڑی سی نیچی سطح پہ ہیں، پاکستان جیسے ملک، یہاں پہ 1/5 آبادی جو ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی عارضہ کو پرابلم کو چیلنج کا شکار ہوتی ہے. اب وہ عارضے پرابلم کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں: شدت، غصہ، اینگر مینجمنٹ نہ ہونا، نیگیٹو تھنکر ہونا، شکی ہونا، بائیپولر ہونا، ڈپریس ہونا، سیڈسٹ ہونا. آپ کو ارد گرد یہ رویے دکھتے ہیں، بڑے عام. فرسٹریشن دکھتی ہے آپ کو رویوں میں، لوگوں میں ایک اگریسونیس کے ساتھ ساتھ فرسٹریشن دکھتی ہے. اچھا، سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ غصہ کہیں اور کا ہے اور نکل کہیں اور رہا ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو مینیج کرنا ہے، جو کہ مطلب ورک لائف بیلنس جیسے ٹاپک میں بھی میں کلاسوں میں جا کے پڑھاتا ہوں آفیسرس کو کہ یار ہماری جو جہاں کی سٹریس ہے وہیں رکھنی چاہیے، دفتر کو دفتر کی جگہ پہ، کام کو کام کی جگہ پہ رکھنا چاہیے. اور یہ توازن، یہ حسن ہے، یہ بیوٹی ہے. اچھا، ایک اسپیکٹ اور جس پہ میں چاہوں گا کہ ہم اوپینین بھی لیں. اسٹیٹ کے قوانین بڑے ویل ڈیفائن ہیں سر. عورت کے حق میں، عورت کے حقوق کے حوالے سے بڑے ہی ویل ڈیفائن، نپے تلے واضح قوانین موجود ہیں. میں آپ کی اجازت سے چاہوں گا کہ یہ سوال ہم زین قریشی صاحب کے سامنے رکھیں. وہ بڑے اچھے اینالسٹ ہیں اور بڑے کمال کے ایڈوکیٹ ہیں اور بڑے ہائی پروفائل کیسز کو بھی دیکھتے ہیں. یہ سوال لکیلی کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ سوال جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے آڈیو بھیج دی اور ہم اس آڈیو کو استعمال یہاں پر کر لیں گے. یہ سوال ہمارا ان سے یہ ہے کہ زین قریشی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جو اسٹیٹ کے قوانین ہیں عورت کے حقوق کے حوالے سے وہ کیا ہیں. خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کی زیادتی، جس طرح کی زیادتی عائشہ جہاں زیب کے ساتھ ہوئی ہے، ہسبینڈ نے مارا ہے اور ان کی جو تصویریں جس طرح پبلک میں آئی ہیں اور ان کے چہرے پہ نشان پڑے ہیں، سر پہ نشان پڑے ہیں، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا ہے اور رسپیکٹ خراب کی ہے، ایک فزیکلی ایک حملہ کیا ہے. یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسٹیٹ کے قوانین بھی بتائیے اور یہ بھی بتائیے زین قریشی صاحب کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہماری بہن فیس کرتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے پاس پہلی فرسٹ آپشن کیا ہونی چاہیے، اور کیا پھر اس طرح کے جب پرابلمز آتے ہیں زین قریشی صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا اس کا کوئی رزلٹ بھی آتا ہے؟ یعنی یہ واقعہ ہونے کے بعد آخر کار جو ملزم ہے یا مجرم ہے اس کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوتا ہے؟ السلام علیکم جی. آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے ریگارڈنگ این انفارچونیٹ انسیڈنٹ آف عائشہ جہاں زیب صاحبہ، جو کہ ایک معروف اینکر ہیں اور انہوں نے ایک FIR اپنے ہسبینڈ کے خلاف رجسٹر کروائی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ہسبینڈ نے نہ صرف ان کے اوپر تشدد کیا ہے بلکہ اس میں اسلحے کا بھی استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور اس میں جو پولیس کی طرف سے FIR رجسٹر کی گئی ہے اس میں جو offences ہیں وہ سیکشن 354 ہیں، سیکشن 506B ہیں اور سیکشن 354 جو ہے یہ assault اور criminal force to women ہے with intent to outrage her modesty. اور اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ عام طور پہ چونکہ آپ کو offences کے حوالے سے بھی زیادہ انفارمیشن چونکہ نہیں ہو پاتی اور اسپیشلی جو خواتین کے کیسز ہوتے ہیں ان میں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کے پاس فارم کون سا اویلیبل ہے ایسے معاملات میں جہاں پہ ان کے اوپر وائلنس کیا جا رہا ہو، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو. تو اس میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فوری طور پہ جو کمپلینٹ ہے آپ اپنے نیئر بائی پولیس اسٹیشن میں فوری طور پہ جمع کرائیں تاکہ پولیس میں جب یہ کمپلینٹ جمع ہوگی اور اس کے بعد اس کے اوپر پولیس FIR رجسٹر کرے گی تو آبویسلی آپ کا کیس کورٹس کی طرف چلا جاتا ہے اور کورٹس میں پھر ایسے کیسز جو ہوتے ہیں ان میں جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ وہی ہے جو کہ قانون میں گیون ہے. اور اس میں صرف ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے جو عام طور پہ فارمز کے حوالے سے لوگوں کو ایشوز آتے ہیں تو اس میں یہ کلیئرٹی کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ اگر ایسا کوئی بھی کیس آپ کے سامنے نظر آپ کو آئے یا کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے نیئر بائی پولیس اسٹیشن میں ایک درخواست جمع کرائیں. اور جیسے آپ نے اس کیس میں بھی دیکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں پولیس کی طرف سے یہ جو فوری طور پہ FIR رجسٹر کی گئی ہے یہ بہت ہی اچھا ایک قدم ہے
کیونکہ جو پہلی ریمیڈی ہوتی ہے کسی بھی وکٹم کو جو پرووائڈ کی جا سکتی ہے کسی بھی کیس میں، وہ اس کا فوری طور پہ مقدمے کا درج ہونا ہوتا ہے. کیونکہ جب مقدمہ آپ ٹائملی رجسٹرڈ نہیں ہوتا اور اس میں بہت سارے بعد میں جا کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ایٹ بیل سٹیج ایک ملزم کو اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جب اس طریقے کے کیسز کے اندر جو ہے وہ پولیس کو یہ چاہیے کہ ایسے کیسز کو پروسیکیوشن کی مدد سے وکٹم کو یہ یقین دلائے، اور یہ اسٹیٹ کی بیسیکلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایسے کیسز کے اندر جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ایویڈنس ہے، ہر طریقے سے جو پروسیکیوشن ہے وہ اتنا اسٹرینتھن ہو کے چلے کہ جو پاسبلٹی آف کنوکشنز ہیں وہ ایسے کیسز میں بڑھ سکیں. کیونکہ جو سزا ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر ایک ڈیٹرنس کریٹ کرتی ہے، اور خواتین کا آج کے دور میں پروٹیکشن اور ان کے خواتین کا پروٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ خواتین ہر فیلڈ میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کر رہی ہیں، ان کو ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کر سکتے جہاں پہ خواتین کو ایکول اپرچونٹیز نہ ملے، جہاں پہ ان کے رائٹس پروٹیکٹڈ نہ ہو. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپیشلی رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ہمیں مزید لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا تاکہ لوگ ایسے کیسز کو مزید رپورٹ کر سکیں. کیونکہ ان رپورٹڈ کیسز ایسے معاملات میں دیکھا گیا کہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے رپورٹڈ ون سے. تو خواتین کو جو ہے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسے لاز کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں سزائیں مزید سخت کرنی چاہیے. جیسے سیکشن 354 کی سزا جو ہے وہ صرف 2 سال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے آفینسز کے اندر سزائیں بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور نہ صرف آفینسز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر سزائیں بڑھانے کی ضرورت ہے. ایسے جیسے ہمارے سامنے بہت سارے ابھی ریسنٹلی بھی لاز آئے جہاں پہ اسپیشل کورٹس بنائی گئی. تو ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کیسز کے حوالے سے بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جو ہے مختلف فورمز جو ہیں جو خواتین کو فوری طور پہ انسٹنٹ ریلیف ریمیڈی پرووائڈ کر سکیں، ان کا قیام میں آنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ جی اسامہ صاحب آپ نے سن لیا زین قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں کتنا انہوں نے واضح یہ سارا ہمیں بتا دیا، اور سننے والوں کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ اگر کوئی تشدد کو فیس کر رہا ہے اور اگر کوئی اس طرح کی ایک سفوکیشن اس کی زندگی میں بنی ہوئی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی قانون کی اور اداروں کے ساتھ بھی رجوع کر لینا چاہیے. اچھا، لیکن میں اسامہ صاحب ایک بڑی اہم چیز جو کہ بڑے لوگوں کو پتہ بھی ہے اور کچھ کو شاید نہیں پتہ ہوگی، پچھلے 4 سال سے ہماری فاؤنڈیشن صلح کا ونگ چلا رہی ہے. میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں اور جو ان کے کانفلکٹس ہیں اس کے اوپر ADR آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن، یہ ایک پورا ونگ ہمارا بنا ہوا ہے جس کو سابقہ چیف جسٹس انوار الحق صاحب وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو لے کر چل رہے ہیں. تو ان کا یہ جو سارا کام ہے وہ اتنا غیر معمولی ہے. ہمارے پاس 3000 کیسز ہیں. اچھا، اس سے ہمیں بڑا کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہے جی، یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو کہ ایگو کیا ہوتی ہے، ایشوز کیا ہوتے ہیں، بعض اوقات پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے. ایک بڑی وجہ جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ نفسیاتی مسئلے ہیں. لوگوں کی ذہنی صحت اچھی نہیں ہے، میل فیمیل دونوں کی میں بات کر رہا ہوں. ذہنی صحت اچھی نہیں ہے اور اس کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کر رہا. یہ جو ویلنس ہے ہماری، ایک ویل بینگ ہے، یہ کتنی ضروری ہے. جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کا ہونا کتنا ضروری ہے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، میں یہ بھی آپ کو بات واضح کروں، یہ ایک مشکل دور ہے. اکنامک اگر دیکھا جائے حالات ملک کے بڑے خراب ہیں. میں بدقسمتی بتا دوں اس وقت کی، ایک عجب بدقسمتی ہے. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں نے ہسٹری کی بڑی کتابیں پڑھی اسامہ صاحب، اور میں پڑھ کے حیران ہوا کہ انسان جہاں پیدا ہوتے ہیں نا وہ وہیں رہتے ہیں. بالکل ایسے، اچھا وہیں رہنا چاہتے ہیں. یعنی بڑی دنیا کے 90% لوگ تو اپنے جگہ سے اپنے علاقے سے نکل کے کہیں جاتے نہیں ہیں. بالکل ایسے، وسائل بھی نہیں ہوتے اور وہ راضی ہوتے ہیں، ہنسی خوشی جینا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہیں پر رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہاں مرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ ملک ایک عجیب حالت میں چلا گیا کہ ہم سب کے سب جو ملک میں رہنے والے ہیں ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ جو اس وقت کہہ لیجیے صاحب اختیار ہیں اور اس ملک کے والی وارث ہیں، اس ملک کے مالک ہیں، اس ملک کو لے کر چل رہے ہیں، اس ملک کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک سوچنے کا مقام ہے اور فکر مندی کا مقام ہے. یار ہم نے اس ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ جو سارے کانفلکٹس ہیں، سارے جھگڑے ہیں، سارے یہ ہر جگہ افیکٹ کر رہے ہیں. جو اس وقت کے لائرز ہیں اور ججز ہیں وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے. عدالتوں میں کانفلکٹ کے کیسز بڑھ گئے ہیں، میاں بیوی کی طلاق بڑھ گئی ہے، خلا بڑھ گیا ہے، آپسی جو جھگڑے ہیں، باہمی جھگڑے ہیں، عام کاروبار، لین دین، معاملات، فیملی کورٹس بھری پڑی ہیں. سر آپ کے ججز کے پاس اتنے کیسز ہیں، یہ پچھلے 1.5-2 سال میں ستیہ ناش ہو گیا. اور یہ ملکی حالات کی وجہ سے. تو یہ ہمیں خدا کے لیے سوچنا چاہیے کہ یار یہ ملک کو سیٹل کریں معاملات کو. یہ سوسائٹی جو ہے اس کی ایک سوشل فیبرک ہے، جو اس کی گریس ہے، جو ایک بھرم ہے، جو حیاداری ہیں جس سے آخر کار یہ رشتے چلتے ہیں، سوسائٹی چلتی ہے.
اور یہ ملک کے حالات اور یہ سٹریس اور یہ فائنینشیل سٹریس یہ ہر چیز کو ہٹ کر رہی ہے سر. یہ رشتوں کو ہٹ کر رہی ہے, یہ مینٹل ہیلتھ کو ہٹ کر رہی ہے, لوگوں کی جیب, فائنینشیل حالات, بل نہیں دے پا رہے, لوگوں کے ہیلتھ میٹرز, ہر شعبہ لوگوں کا جو ہے نا وہ ہٹ ہو رہا ہے. تو یہ اس ملک کے مالکوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یار اللہ کا واسطہ ہے یار, ہاتھ جوڑ کے ہم آپ کو کہتے ہیں مہربانی فرما کے اس ملک کے حالات کو ٹھیک کیجئے, اس ملک کے معاملات کو سیٹل کیجئے, نہیں تو ہم بڑی تیزی کے ساتھ ڈے بائی ڈے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تباہی شروع ہو چکی ہے ہماری. تو اللہ کرے کہ معاملات سیٹل ہوں اور ہمارے گھروں کے رشتے بچیں. گھر بچتا ہے پوری نسل بچ جاتی ہے, گھر خراب ہوتا ہے پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے. جس طرح ایک کہہ لیجئے کہ ایک گھر ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے نا, تو بچوں پہ اس کے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں, ایک نسل پوری کی پوری خراب نسل تیار ہو جاتی ہے. ملک میں جب اتنے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں سر, یہ 22 کروڑ ہم خراب کر بیٹھے ہیں, یہ 24 کروڑ یقین کریں یہ بچے ہیں, جو رعایا ہوتی ہے, بالکل قوم ہوتی ہے, یہ بڑوں کے ملک کے حکمرانوں کے بچے ہیں. یہ اس ملک کے مالکوں کے جو ہے رعایا جو ہے وہ ایک عام شہری یہ سوال اس وقت کر رہا ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے. یہ حالات آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے, تو یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. تو آج کیونکہ یہ خبر جو تھی ہم ایک کہہ لیجیے اوپینین میکر کے طور پہ ایک تو ایک ہمدردی کا جذبہ ہے ہماری بہن کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے, ان کو انصاف ملے. اور اس طرح کے جتنے کریکٹرز ہیں, میرا ماننا یہ سارے نفسیاتی کیسز ہیں سر, ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ان کو کسی نے ٹریٹ نہیں کیا ہوتا, ان کی کسی نے گرومنگ نہیں کی ہوتی, ان میں کوئی ایسی کمی ہوتی ہے, ان کی شخصیت میں ایسی کوئی کمی ہوتی ہے کہ بعد میں کسی کی بیٹی ہٹ ہوتی ہے. میں یہ بھی ہمیشہ پریچ کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کامیاب انسان بننا, کامیاب شخص بننا, کامیاب پروفیشنل بننا, افسر بننا یہ سکھا دیتے ہیں. ہمیں کامیاب ایک خاوند بننا, واہ, کامیاب ایک داماد بننا, کامیاب ایک فادر بننا, یہ بھی سکھانا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے سر. بہت شکریہ, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا اور دعا بھی کی اس ملک کے لیے بھی, اور اس ملک کے حالات کے بارے میں بھی آپ نے بات کی. اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں اور یہ جو اس طرح کے نفسیاتی مرض بڑھ رہے ہیں ان میں کچھ کمی واقعہ لوگوں کے گھر بستے رہیں. آج کی ہماری اس نشست سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.